अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम कैजुअल टॉक के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं 2.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। आज के प्रोग्राम में हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इकराम सुलैरी साहब, कर्नल इशफाक साहब और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना अल्ताफ़ साहिबा। डॉक्टर साहब, आप पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में आई हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के तारफ़ के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब, आप पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ पे इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हम थोड़ा सा बताइएगा पैथोलॉजी क्या होती है, मेडिकल की क्या फील्ड है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आम तौर पे पैथोलॉजी का लोगों को नहीं पता होता। ये वो फील्ड है जो लोगों के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। जैसे आपको शुगर है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स चाहिए। कुछ लोगों को अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं कि खून की कमी है या नहीं आम तौर पे। और फिर जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कैंसर का शुबा हो, तो जो जिस्म का कुछ हिस्सा सर्जन निकाल के, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। उसकी कैंसर है नहीं है, इन्फेक्शन है, तो ये जो तशखीस होती है ये पैथोलॉजी के अम्ब्रेला के नीचे आती है। इसके आगे से फिर फर्दर ब्रांचेस हैं। कुछ हिस्सा जो है स्पेशलिस्ट जो हैं वो ब्लड के टेस्ट को देखते हैं, कुछ टिश्यू बायोप्सी को देखते हैं, और कुछ बाकी जो एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कल्चर सेंसिटिविटी, उसको करते हैं। तो इससे जो एक फिजिशियन जो है वो अपनी जो डायग्नोसिस करता है उसको सपोर्ट करने के लिए वो टेस्ट कराता है। कि जैसे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया और वो कहता है कि मुझे शुबा है कि मुझे डायबिटीज़ है। आपको उसे वज़न बढ़ा होगा, प्यास लग रही होगी, कोई इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा होगा, तो वो फिर ब्लड टेस्ट करवाता है कि वाकई शुगर है या नहीं। तो ये असल में जो तशखीस है उसको सपोर्ट करते हैं ये टेस्ट कंफर्मेशन के लिए। सही है। डॉक्टर साहबा का एक और शोबा भी जिसमें डॉक्टर साहबा का इंटरेस्ट है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन भी है, उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के दौरान। सर, लाइफस्टाइल के हवाले से सर मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रा शेयर करें। देखिए, अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि हमारी ज़िंदगी में ना एक मसनूईपन आ गया है और एक आर्टिफिशियल रेस है जिसमें हम मुब्तला हो गए। उसकी वजह से हुआ ये है कि जो आपकी आमदनी है वो हमेशा आपको कम महसूस होती है, इसलिए कि आप जो अपने से बड़ा स्टेटस है उसको आप हासिल करना चाहते हैं, और उसको हासिल करने के लिए फिर ज़ाहिर है कि कुछ और ज़राए आप इख्तियार करते हैं। वो ज़राए कामयाब हों या नाकाम हों वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस खामखा की रेस की वजह से जो मेंटल एगनी है वो बढ़ चुकी है। यानी ज़हनी परेशानियां बढ़ गई हैं, ज़हनी उलझनें बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन बढ़ गया है। पहले इतना डिप्रेशन नहीं होता था। पहले जब ज़िंदगी सादा होती थी तो एक आदमी जो है ना, वो मतलब है कि सुबह सूरज निकलने से पहले जो है ना, किसान वो अपने खेतों पर जाया करता था, और सूरज निकलने तक वो काफ़ी सारी जगहों को यानी हल चला चुका होता था। और उसकी वजह से उसको भूख इतनी लग रही होती थी कि उसकी बीवी जब उसका नाश्ता लेके आती थी, जिसके अंदर मक्खन का पेड़ा होता था, लस्सी होती थी, पराठे होते थे, वो सारा हजम कर सकता था। सही। आजकल तो मतलब है कि ज़िंदगी चूँकि मसनूई है, आप सारे दिन बैठे रहते हैं, चलते फिरते हैं नहीं, तो आप अगर मक्खन खाएंगे तो वो मक्खन तो आपको हजम ही नहीं होगा। उसकी वजह से आपके जहन में और कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ जाती हैं। तो ये डॉक्टर साहब अभी जो बात कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक है कि हमें वापस वो जो सिंपल लाइफ थी उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल जो है ना, वो उसके अंदर जो आर्टिफिशियलिटी है उसको कम किया जाए, और दूसरा ये है कि कुछ थोड़ी बहुत मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज का एहतमाम किया जाए। आजकल तो सूरत हाल ये है, जैसे कराची है कि मैं डॉक्टर साहब, मैं भी हूँ फिर डॉक्टर, तो मेरे पे पेशेंट आते हैं लोग, तो मेरे पे कोई आता था तो मैं उसको कहता था कि यार तुम थोड़ा सा चला फिरा करो, कम से कम 30 मिनट की वॉक ही कर लिया करो। तो मुझे पता क्या पूछते थे कि सर किधर किया करें वॉक, जगह कहाँ? ये भी एक बहुत कि कराची में तो आप घर से निकले तो सड़क पे होते हैं, और सड़क के ऊपर जो है ना वो इतनी ट्रैफिक होती है
کہ اس کے اوپر کنارے پہ چلنا جو ہے نا وہ سیف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ اصل میں انٹینشن ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں نا تو 4 فٹ کی جگہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کے کمرے میں اگر آپ اسی جگہ آگے پیچھے, اب تو یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے تو اپنے کمرے میں ہی آگے پیچھے کر کے اپنے سارے جوائنٹس کو ہلائیں جلائیں تو آپ ایکسرسائز کی بات پوری کر سکتے ہیں. اصل میں آپ نے کام کرنا ہونا تو آپ کے پاس 100 اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتا ہے, نہ کرنا ہو تو آپ کے بہانے بھی بہت. اب آپ نے وہ مکھن کے پیڑے اور لسی کی بات کی تو گاؤں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر گھر میں جانور ہوتا تھا, لوگ اس کا مکھن بناتے تھے. لسی اور دودھ میں صرف یہ ہے کہ وہی غذائیت ہوتی ہے, اس میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے. اب گاؤں میں رہنے والے, میرا کیونکہ گاؤں سے تعلق ہے, میں کچھ عرصے پہلے جب اپنے گاؤں میں گئی تو وہاں پہ آپ کراچی کی کیا بات کرتے ہیں, گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے گھر پیدل نہیں جاتے, رکشہ. اور حالانکہ گاؤں اتنا بڑا نہیں ہے, پہلے لوگ اور سب لوگوں نے جو ہے نا وہ کون کرے جی دہی جمائے اور لسی بلوئے اور اس میں سے مکھن نکالے. کوئی بھی گھر میں جو ہے نا وہ دہی نہیں جماتا, بازار سے جی بنا بنایا مل جائے گا. پھر پہلے وہاں پہ ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ لوگ یہ جو ہے نا ساگ اور مولیوں اور شلجم کے پتے کھاتے تھے, اس کا باقاعدہ سالن بنایا جاتا تھا. اب کیونکہ ماڈرنائزیشن ہے تو وہ پتے پھینک دیے جاتے ہیں, حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ غذائیت ان پتوں میں ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ پہلے لوگ سبزیاں اگاتے تھے, اب جی بازار سے لے آئیں گے, اور پھر وہ کیمیکل والی سبزیاں ہم کھاتے ہیں. اور ایز اے پیتھولوجسٹ جو ہے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو اب گاؤں میں بھی جو ہے نا سادگی نہیں رہی ہے. پہلے لوگ لسی رکھتے تھے, گڑ والی چائے بنا دیتے تھے. اب کیونکہ وہ انہوں نے پیپسی اور کوک پیش کرنی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ چائے کے ساتھ وہ بسکٹ سرو کرتے ہیں. حالانکہ جتنی پلاسٹک کے ریپنگ میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے مولیکیولز جو ہیں وہ بسکٹس میں یا جو بھی چیز ہو, جیسے باٹلز ہیں, منرل واٹر کے نام پہ ہم پلاسٹک کی باٹلز یوز کرتے ہیں, تو وہ پانی بھی سیف نہیں ہے. اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ پیتھولوجی میں آج سے 30 سال پہلے جو کینسر ہے اس کو اولڈ ایج کی بیماری سمجھا جاتا تھا. اب کینسر جو ہے وہ 20-25 سال کے لوگوں میں بھی نظر آ رہا ہے, ایون ینگ بچے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو جتنا ماڈرن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ باہر ڈائن آؤٹ کرتا ہے. پھر فیس بک اور جو سوشل میڈیا اس نے اوپر جلتی کا کام کیا ہے کہ لوگ اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں, اور پھر کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک ریس میں پڑے ہوئے ہیں, تو ایک بندہ کھانا باہر کھایا ہے تو دوسرا بھی کمپلسری فیل کرتا ہے کہ وہ بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی تصویر شیئر کرے کہ وہ بھی باہر کھانے گیا تھا. اور ہم اس بات پہ بالکل نہیں سوچتے کہ گھر میں آپ گوشت بناتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے میں کبھی نہیں گلتا. تو کیسے جو ہیں وہ آپ آرڈر کرتے ہیں اور مٹن کڑھائی آدھے گھنٹے میں ٹیبل پہ آ جاتی ہے. تو اگر آپ نے اس کا ایویڈنس دیکھنا ہے تو آپ کبھی وہ چیزیں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں. پہلے ہارٹ اٹیک 45 کے بعد ہوتا تھا, اب آپ کو 20-30s میں بھی لوگ ملیں گے. اور اسی طرح وہاں جہاں پہ ڈائلیسس ہوتی ہے, گردے کی بیماریاں, وہ سینٹر لے جائیں, وہاں پہ بھی ینگ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک لائن ہوتی ہے. کیونکہ جتنے آپ کیمیکلز لیتے ہیں اتنا آپ کے جو گردے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں, آپ کے ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات اوبیسٹی, آپ پیدل تو چلتے نہیں ہیں, کوئی اتنا زیادہ تر لوگ آفس ورک کرتے ہیں یا اس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں, آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں. آپ پاکستان میں بہت زیادہ اوبیسٹی ہے, اور جتنا آپ کا یہ پیٹ کا سرکمفرنس ہے اس کا ایریا بڑھتا جاتا ہے اتنی آپ کی جو چربی ہے وہ آپ کی شریانوں کے اندر جو ہے نا وہ جمع ہوتی ہے. اور پھر جب شریانیں سکڑ جاتی ہیں تو آپ خدا نہ خواستہ یا آپ کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے, یا دل کا اٹیک ہوتا ہے, یا آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نا آپ نے بات کی سوشل میڈیا پہ, چونکہ ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہیں آج کل, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا یوز نہ کرتا ہو. تو وہاں پہ بھی جو مختلف برانڈز ہیں ان کی بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی جو نا آپ کو وہ کمپینز نظر آتی ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے میں. اچھا مزے کی بات, آج کل یہ ایک بڑا ٹرینڈ عام ہے سر کہ وہ آپ مڈ نائٹ ڈیلز کیا ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد آپ جو کھانا آرڈر کریں گے وہ آپ اس کی پرائس بڑی کم ہوگی, ایک پیزے کے بدلے میں آپ 2 لے لیں گے ایک کی قیمت میں.
اب اس کے لیے ایون میرے بچے کئی دفعہ انتظار کرتے ہیں کہ 12 بجیں گے تو ہم نے وہ منگوانا ہے کیونکہ ہمیں وہ 2 پیزے مل جائیں گے. تو یہ اتنا انفلوئنس کر چکا ہوا ہے سر کہ آپ کا کیا, آپ بھی تو گاؤں سے تعلق ہے, آپ کے گاؤں میں بھی یہی سچویشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, جب بھی اسٹل کوئی گاؤں, میرے گاؤں میں بھی وہی سچویشن ہے کہ اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے, یار لوگوں نے سڑکیں بنانے کی خواہش میں پگ ڈنڈیاں کاٹ دیں. وہاں میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ کا یہ ویسے جو شعر ہے ہمارے پرومو میں چل رہا ہے اور وہ بالکل اسی سچویشن پہ جو ہے نا, جن میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گئے, جن میں ڈالی تھی بچوں پرندوں نے پینگیں وہی ٹہنیاں کاٹ دیں. اور بات یہ ہے کہ اب میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے, اور لیکن وہ گاؤں وہاں پہ بھی جہاں وہی بجلی اور پکی سڑکیں اور پھر انٹرنیٹ اور پھر ٹی وی اور ڈش اور ساری کچھ چیزیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. جبکہ میرے بچپن کی جو صبح ہوتی تھی وہ بہت خوبصورت ہوتی تھی, اور وہ وہی صبح تھی کہ جس میں وہی کہ فجر کی اذان کے وقت آپ اٹھ جاتے تھے, فجر کی اذان آپ سنتے تھے, اور وہ جب ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا تھا اور اس اندھیرے میں جو ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم اور پھر اللہ اکبر کی جو صدا تھی, تو اس میں آپ اٹھتے تھے اور پھر فریش ہوتے تھے, پھر وضو کرتے تھے, پھر نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے. اور اچھا بڑے جو کام کرنے والے ہوتے تھے وہ کھیتوں میں چلے جاتے تھے, نماز پڑھ کے کھیتوں میں چلے جاتے تھے, وہاں جو بھی کام کرنا ہے, ہل چلانا ہے. اور پھر وہی صبح جو ہے میری امی جو ہیں وہ صبح جو ہے وہ لسی, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ رڑکنا یا بلونا جو ہے اس کو, دہی کو, اور پھر بہت سارے وہاں پہ ایک کلچر ہوتا تھا, ایک رواج تھا کہ لوگ لسی لینے جو ہے خواتین جو ہے وہ آتی تھیں. اور تو ہمارا گھر چونکہ مین رستے کے اوپر تھا تو لوگ اپنے جو ہے وہ مویشی یا جو بھیڑیں بکریاں چرانے والے وہ جا رہے ہوتے تھے, ان کے گلے میں وہ جو ایک گھنٹی بجتی ہے اس کا ایک خاص ایک سحر اور ایک جو ہے ایک جو تاثر ہے وہ آتا تھا. اسی طرح گاؤں سے کوئی 2 ایکڑ کے فاصلے پہ جنڈ پیر ایک مزار ہے جو کہ اب بھی ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بیٹھتے تھے, درخت تھے وہاں پہ, بجلی کم گھروں میں ہوتی تھی. اور وہاں پہ اب پھر یہ جو پانی پینا ہے گھڑوں کے اندر جو ہے, گھڑے کے اندر آپ نے پانی رکھ دیا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور کرتے کرتے اب وہی والی بات کہ اب یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی, تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے. اب وہ جو جن کے کچھ لوگ باہر چلے گئے اور پھر انہوں نے ایک بڑی سی کوٹھی بنا لی, اور پھر ساتھ والے نے کہا کہ میں نے بھی اپنے 2 ایکڑ بیچ کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اٹلی بھجوانا ہے یا ٹنکی لگوانی ہے, اور اس نے بھی جو ہے نا ساتھ. اب وہ بچہ گیا ہے اور پھر وہ جو ہے نا بوڑھا ہو کے واپس آیا ہے, اور وہ وہی والی بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ ایک بوڑھی بیوی پاتا ہے اور کچھ نافرمان بچے. تو یہ صورتحال ہماری ہے. اور جو لائف سٹائل کی بات ہے وہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے لیے کھانا پینا, جیسے آپ بات کر رہے تھے ٹائم کی کہ 12 بجے کے بعد, اب سونے کا بھی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ 9 بجے کے بعد لوگ یعنی عشاء کی نماز, اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو خبرنامہ آپ نے سنا ہے, پھر آپ سو جاتے تھے. اور صبح آپ کی جو آنکھ تھی وہ خود بخود اس ٹائم پہ کھلتی تھی جہاں فجر کی نماز کی اذان جب ہو رہی ہوتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب آپ 12 بجے تک جاگیں گے, پھر آپ کھائیں گے تو آپ کا معدہ بھر جائے گا, اس نے ہضم ہونے کے لیے بھی جو ہے نا کچھ گھنٹے لینے ہیں. اب آپ 2 بجے سوئیں گے, 3 بجے سوئیں گے, تو آپ صبح کس ٹائم پہ جو ہے وہ اٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو صبح کی سورج کی روشنی ہوتی ہے نا, ہمارے جسم میں سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتا ہے, سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا, اس کو سیل کا پاور ہاؤس کہتے ہیں. تو جو صبح کی روشنی جب ہمارے جسم پہ پڑتی ہے نا تو وہ ایک خاص میسج باڈی کو دیتی ہے, جس سے مائٹوکونڈریا ایسے سبسٹنسز انکریز کرتے ہیں جو بیماری کو کم کرتے ہیں. اور جو رات کو آپ اور یہ بھی آپ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے, جیسے لوگ رات کو جلدی سو جاتے تھے, وہ جو 4 گھنٹے کی نیند ہے وہ ہم سب, یہ بتا دوں آپ کو کہ ہم سب کی باڈی میں مائکرو کینسر سیلز ہوتے ہیں, یعنی وہ سیلز بنتے رہتے ہیں جو جن سے کینسر آگے بڑھتا ہے.
تو وہ جو 4 گھنٹے رات کے پہلے حصے کے ہیں اس میں باڈی کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان سیلز کو ختم کر دیتی ہے. جب ہم 12 بجے تک سوئیں گے اور پھر کھانا بھی کھا لیں گے تو ہماری باڈی میں وہ کیپیبلٹی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کینسر کے سیلز کو ڈسٹروائے کر دے, سیلف ایلیمینیٹ کر دے. پھر ہم صبح جب اللہ نے ہمارے جو ہے نا دماغ کے اندر ایک گلینڈ رکھا ہے, اس کا نام پائنیل گلینڈ ہے, جو یونیورسل کلاک کے ساتھ الائن ہوتا ہے, یعنی سورج کی روشنی اور رات کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اس میں سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں, میلاٹونین. جب آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں تو وہ جو اس کو کارٹیسول میلاٹونین ایکسس کہتے ہیں, وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس سے پھر ایسے مادے ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو سٹریس, ڈپریشن میں بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں اور بیماری کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. اور ایک اور گاؤں کے کلچر میں بہت اچھی بات تھی, جب بجلی نہیں تھی تو لوگ بانٹ کے کھاتے تھے, کہ گھر میں کوئی سٹور کرنے کی کھانا جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے ہمسایوں کے گھر میں بچا ہوا سالن بھیج دیتے تھے. لیکن اب ایک تو فریزر ہیں, جب آپ کا دل چاہ آپ نے کھا لیا, پھر آپ جو کھانا بناتے ہیں وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں, وہ بانٹتے نہیں ہیں. حالانکہ اب ریسرچ یہ بھی کہتی ہے, ماڈرن ریسرچ کہتی ہے کہ جتنا لوگ جو کچھ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس آتا ہے. تو اگر آپ بانٹیں تو جو سیٹسفیکشن اور جو ایک ویل بینگ آپ کے اندر اترتی ہے وہ پھر گھوم کے آپ کے پاس آئے گی. تو اگر آپ سٹریس اپنے اندر لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس, دوسروں کو سٹریس دیں گے تو آپ کے پاس بھی سٹریس آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگ فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا ہے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اسیب خان ہیں, شکیل احمد ہیں, نعیم شاہ ہیں, اور کسی نے ذکر کیا کہ جس طرح ابھی سلیری صاحب نے وہ گھنٹیوں کی آوازیں صبح صبح جو جن مویشیوں کے گلے میں بندی ہوتی ہیں بڑا اچھا تاثر پیدا کرتی ہیں, تو کہتے ہیں چکی کی آواز بھی بڑی مزے کی, وہ ایک خاص ردم میں جو آتی رہتی ہے دور دراز سے وہ. اچھا, اسی طرح آپ نعیم شاہ جو ہیں یہ ریاض میں ہوتے ہیں, سعودی عرب میں, ہمارے بڑے ریگولر لسنر ہیں اور یہ بڑے پرانے دوست ہیں میرے. انہوں نے میسیج ایک کیا مجھے کہ آپ کا جو گاؤں ہے وہ بڑا پیارا ہے, یہ چونکہ وہاں جا چکے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا سڑک سے گاؤں تک کا جو سفر پیدل کرتے ہوتے تھے, تو شاہ جی ابھی وہ جو نا سڑک ہمارے گاؤں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. اس میں سر ایسا ہے کہ ہمارا گاؤں کو 3-4 کلومیٹر دور تھا, تو کوئی بھی کسی نے بھی آنا جانا ہو گاؤں تک تو وہ پھر وہ 3-4 کلومیٹر تو لازمی پیدل چلنا ہوتا تھا. تو اب وہ شاہ جی وہ سڑک جو ہے نا گاؤں تک چلی گئی, اب لوگ پیدل نہیں چلتے, اب بائکس اور گاڑیاں ہر گھر میں ہیں. بڑے یہ کلچرل شفٹ بھی ہے اصل میں, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ بھی آپ کی زندگیوں کو گزر کے, ہم تو اس کو پازیٹیو اس سینس میں لیتے ہیں کہ چلو ہماری لائف سٹائل پازیٹیو وے میں چینج ہو, میں سہولیات میسر آ گئی, لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کھویا کیا ہے اس کا چیز ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا لوز کیا کیا ہے اپنے اس میں. سر آپ کی کیا آبزرویشن؟ میں ابھی یہ بات کرنے لگا تھا, ابھی کچھ جب گفتگو ہو رہی تھی کہ ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ پاکستان میں 1964 میں انٹروڈیوس ہوا, اور شروع میں چونکہ اس کو پروگرام بنانے والے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے مختصر سے پروگرام ہوتے تھے, اور 9 بجے خبرنامہ ہوتا تھا, تقریباً آدھ گھنٹے کا خبرنامہ ہوتا تھا, اور خبرنامے کے آخر میں قومی ترانہ ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ٹی وی کلوز, یعنی 9:30 بجے ٹی وی کلوز ہو جاتا تھا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ گاؤں کے اندر بھی یہ رواج تھا, شہروں میں بھی یہی تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی. اب تو ایکٹیویٹیز ہی رات کو شروع ہوتی ہیں, آدھی رات کو بندہ کہتا چلو یار فلاں سے ملنے چلتے ہیں, آدھی رات کو. تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا, پہلے تو عشاء کی نماز کے بعد سب سے بڑی ایکٹیویٹیز یہی ہوتی تھی کہ بس اب سو جائے, تاکہ پھر صبح ظاہر ہے کہ جب آپ جلدی سوئیں گے تو آپ کی نیند بھی پوری ہو جاتی تھی, اور پھر آپ صبح اٹھتے تھے. اور صبح اٹھنے کے اپنے بہت سارے فوائد تھے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گردن کے پیچھے جو ہے نا ایک کچھ گلینڈ ہوتے ہیں جس میں سے میلاٹونین نکلتے ہیں. وہ ابھی ایک نئی آبزرویشن میں نے پچھلے دنوں دیکھی کہ کوے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر جا رہے ہوتے, وہ کسی نے آبزرو کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں صبح کے وقت, اور جب وہ واپسی ہوتے ہیں تو ان کی مغرب سے مشرق, یعنی یہ سمت ان کی طے ہے کہ وہ جو اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں وہ مشرق سے مغرب وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے وہ جو یہ گلینڈز ہیں
وہ سورج کی روشنی کی طرف رہیں. جب وہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو سورج ان کے پیچھے ہوتا ہے, اور جب وہ شام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں تو اگین دی سن از بیہائنڈ دیم. تو وہ جو میلاٹونین کی جو سیکریشن ہوتی ہے اس گلینڈ میں سے, جو کہ انسان کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے, تو ابھی ہم نے اپنی پوری زندگی کی جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر لیا ہے. مطلب ہم نے کووں سے بھی نہیں سیکھا. ہم نے ویسے آپ بات اسی سے یہی سے شروع کریں گے. مجھے ایک ایسی بات یاد آ گئی کہ کوے اگر مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے انسان جو ہیں پاکستان سے وہ بھی مشرق سے مغرب کی طرف ہی جاتے ہیں یعنی یورپ کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم مغربی کہتے ہیں. ابھی سلہری صاحب بات کر رہے تھے کہ صبح کی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک جو چیز ہم نے چھوڑ دی ہے, صبح جب ماں گھر کی خاتون اٹھتی تھی تو قرآن کھولتی تھی, وہ تلاوت کرتی تھیں اور وہ بچوں کو بھی پڑھاتی تھیں, اور اس وقت کوئی قاری نہیں ہوتے تھے کوئی. تو اب ہم نے قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا ہے. آپ سوچیں کہ خاتون خانہ جو ہے وہ تو 12-1 بجے سو کے اٹھتی ہیں. مطلب ایک ورکنگ ویمن تو چلیں پھر اس نے جاب پہ جانا ہوتا ہے, وہ تو پھر اٹھتی ہے, لیکن اس سے باقی کام سمیٹنے میں یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کھولے. لیکن جو گھر میں خاتون ہیں وہ بھی قرآن نہیں کھولتی. تو قرآن اور اللہ کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. نہ تو ہمیں کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اگر صرف ایک سچ بولنا ہی سیکھ لیں اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ 24 گھنٹے میں ہر وقت میرے ساتھ ہے, اللہ میرے دل کو بھی جان رہا ہے اور مجھے باہر سے بھی جان رہا ہے. ہم ہر کسی کو ڈاج دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو نہیں دے سکتے. اور پھر اللہ اس دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ برائیاں وہی ہیں, ہم کہتے ہیں آج کے دور کی برائیاں. جب حضرت عمر کے زمانے کا مجھے قصہ یاد آ رہا ہے, جب وہ گشت کیا کرتے تھے تو ایک ماں بیٹی کی گفتگو انہوں نے سنی, جو ماں کہہ رہی تھی کہ پانی ڈال دو دودھ میں, اور اس نے بیٹی نے کہا نہیں. تو اس نے کہا عمر کون سا سن رہا ہے, خلیفہ تو اپنے گھر میں. کہا تو اس نے کہا کہ خلیفہ کی بات نہیں ہے, اللہ تو سن رہا ہے. اور یہ بات خلیفہ نے بھی سنی. تو ہم آج ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم مسلمان کہتے ہیں, نہ یہاں پہ خالص دودھ ملتا ہے, نہ یہاں پہ آپ کسی بھی تول میں کمی ہوتی ہے. ہر وہ برائی جس پہ ایک برائی کی وجہ سے لوگوں پہ عذاب آیا. پورنوگرافی, کیونکہ ڈیجیٹل آپ جس چینل پہ جاتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے, وہاں پہ ہماری پریزنس دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے. تو ہم کون سے, مطلب ہم کیا ہم مسلمان ہیں, یہ ایک بگ کویسچن. لیکن ہم مسلمان تب تک اچھے نہیں بن سکتے جب تک ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے. تو ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ لائف سٹائل میں یہ اب ویسٹرن ریسرچز بھی کہتی ہیں کہ ایک ہر بندے کے اندر اللہ نے ایک کویسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی رب ہونا چاہیے. تو ہمیں واپس اس کی طرف مڑنا ہے. اپنے رب تو ہمارے شہرگ سے بھی قریب ہے, ہمیں قرآن میں یہ کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کو بے شک, اللہ نے 3 دفعہ قرآن میں ذکر کیا کہ بے شک قرآن کو میں نے بہت آسان بنایا. تو آپ کے پاس اب تو ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں اسکالر کی, آپ کوئی بھی ترجمے والا قرآن لے کے صبح اٹھنے کی, قرآن کھولنے کی عادت ڈالیں اور سمپلسٹی کی طرف واپس جائیں. ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کم تر ہیں. آپ یقین کریں, میں کچھ دن پہلے ایک بڑی اچھی فیملی ڈاکٹر تھیں, وہ خاتون فوت ہو گئی. ان کے جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ڈسیبلڈ ہے, وہ بول نہیں سکتی, ویل چیئر پہ بیٹھی ہے, اسے کھانا کھلا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اولاد کا صحت مند ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے سے اونچے لوگوں کو, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. پھر ہم اس ریس میں نہیں پڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے. لیکن اگر ہم اس کو ویسٹ میں ریٹ ریس کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی گاڑی دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کے تبدیل کرتے ہیں, اپنے گھر کی دیواریں دوسرے کی اونچی ہیں. اور ابھی آپ نے جیسے بالکل ذکر کیا کہ مغرب کے طرف جانے میں ابھی 25 لاکھ دے کے لوگ, وہ یونان میں جو ہوا تھا, یعنی 25 لاکھ آج کل کے ماحول میں. آخر وہ غریب لوگ نہیں تھے, وہ 25 لاکھ ادھر لگا کے کوئی بزنس کر سکتے تھے, لیکن جانے گواں بیٹھے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا, ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں, آپ جیسے باتیں کر رہی تھی قرآن کے حوالے سے, مجھے ہمارے ایک دوست, ان کا وہ شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ بڑی مدت سے میں نے قرآن نہیں کھولا اور پھر تھا کہ میری سوچوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں. وہ جو ایک
ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہیں. ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں سوچ کو بھی پیوریفائی کرتا ہے. ہاں کہ اس معاشرے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو کوئی دینی بات ہو رہی ہے تو وہ تو جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی کیا فائدہ ہے. لیکن جیسے ہم سمجھتے ہیں, میرے خیال آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے, یہ آپ سے ایک طرح سے سوال بھی ہے کہ ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو سائیکالوجیکلی یا میڈیکلی یا ہماری باڈی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں, سوسائٹی میں کیا اثرات پڑتے ہیں, جھوٹ سے ہماری باڈی جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں, یا یہ کہ سادگی جو ہے کس طریقے سے ہمیں آسانیاں فراہم کر سکتی ہے, اور یہ جو دوڑ ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ڈسٹرب کر رہی ہے. یہ چونکہ اب تو اس پہ آ گئی ہیں کہ یعنی خوف جو ہوتا ہے وہ آپ کو کس طریقے سے اندر سے ڈیمیج کرتا ہے, اس پہ تھوڑی سی ذرا آپ بات کر دیں. بالکل جی, یہ تو آپ اگر جیسے ہم جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی ہماری باڈی پہ افیکٹ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قلب کا ذکر کیا ہے کہ قلب جو ہے نا وہ ہے, اور اب یہ سائنس نے بھی کیا ہے کہ جیسے آپ ایک کمپیوٹر ہے نا اس کی ہارڈ ویئر ہوتی ہے, تو ہمارا دماغ بالکل ایسے ہے, لیکن جو خیالات اٹھتے ہیں نا وہ ہمارے دل سے اٹھتے ہیں. اگر آپ بہت اچھا ایپل کا لائیں لیکن آپ کو اس میں سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑتا ہے, اگر سافٹ ویئر انسٹال نہ ہو تو کمپیوٹر بیکار ہے. اسی طرح ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ہے, لیکن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسد, کینہ, بغض, یہ دل کی بیماریاں کیوں کہا ہے کہ ان سے بچو. اگر یہ امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کہتا. حالانکہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ سب سے زیادہ تکلیف اب یہ ریسرچ کہتی ہے کہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز پیدا کرتی ہیں, اور پھر جب اور وہ ہمارے جو سیل ایک یونٹ ہے ہماری باڈی کا, اس کی جو باؤنڈری ہے نا اس کو یہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز توڑ پھوڑ دیتی ہیں, سیل برسٹ ہو جاتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو ہے نا آپ جب لوگ کسی کو نہیں پتا, نفرت کرنا, کسی سے حسد رکھنا, کینہ اور بغض رکھنا پیورلی دل کی بیماریاں ہیں, لیکن یہ آپ کو اندر سے خراب کرتی ہیں یہ. اور پھر دوسری بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گیجٹس ہیں, یہ سارے ویوز کے اوپر چلتے ہیں. تو جب ہم غلط سوچتے ہیں تو ہمارے ویوز نکلتی ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی کرپٹ کرتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا. دوسری یہ فطری بات نہیں ہے یہ حسد, کینہ, جھوٹ بولنا, یہ آپ کے جسم میں ایک امبیلنس کی پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم تو اس بات کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں کرتے, آپ نیٹ پہ جا کے ویسٹ نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے, اور یہ ساری باتیں انزائٹی کرتی ہیں. آپ کی جو نارمل فنکشننگ ہے, آپ جیسے کوئی وائرس گھس آتا ہے, جیسے آپ کا سارا سسٹم کمپیوٹر کا کرپٹ ہو جاتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا. یہ وائرسز ہیں ہماری باڈی کے لیے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے جو کنیکشنز ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتے ہیں, اور زندگی اور ہیلدی رہنا ہے ہی مینٹیننگ ہیلدی کنیکشن. جب آپ کے باڈی کے کنیکشن ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے تو آپ کیسے کام کر سکیں گے. آپ کا تو وہ پھر آپ کے گھٹنے بھی درد کریں گے, آپ کو دل کا اٹیک بھی ہوگا, اور یہ جو انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے, کچھ لوگوں کو ڈائریا لگا رہتا ہے, یہ ساری باتیں جاتی ہیں کہ آپ کا جو سیلف ہے وہ پیور نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ جو دوسرے کے لیے سوچیں گے آپ اپنے لیے بھی وہی کرتے ہیں, وہ گھوم پھر کے چیز آپ کی طرف ضرور آئے گی. تو سائنٹیفک اگر مطلب ہم نے اگر نیٹ پہ بیٹھنا ہی ہے تو ہم عادت بنا لیں کہ ہم پازیٹیو چیز دیکھیں گے, ہم نیگیٹو نہیں جائیں گے. کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. مطلب آج کے دور میں اللہ سے کنیکٹ ہونا, اللہ سے دوستی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس گیجٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ پیرنٹس بیٹھے ہیں, وہ نہیں پتہ لگا سکتے آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے. تو آپ خود بھی اللہ سے کنیکٹ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سے دوستی کرائیں. دیکھیں ہمیں ایک ٹیچر کا جو وہ ہوتا ہے نا ڈر, وہ وائوا ہمیں بھلا دیتا ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تو کہتا ہے میں تو سب سے بڑا دوست ہوں, میرے سے دوستی کرو. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ایک دین میں زبردستی نہیں ہے, اور اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ اندھیرے سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کافر وہ ہیں جو نور سے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہے ہم اس کی طرف بڑھیں. تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو محبت کرنے والی ہستی ہے، قریب جانے والی ہستی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا شکر کے حوالے سے، آپ نے بات کی کہ پازیٹیو لائف سٹائل میں شکر کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تمہیں شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اور آیت کا اگلا جو حصہ ہے کہ وہ ان کفرتم، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے. مجھے ایگزیکٹ اس کے ورڈنگ یاد نہیں. ایک ماجد اقبال بٹ صاحب ہمیں انہوں نے فیس بک پہ جوائن کیا ہے، اور انہوں نے اسی حوالے سے لکھا ہے السلام علیکم، اللہ بلیس یو آل. بہت خوب، شکر گزاری بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہم پر آسانیاں کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. لوگوں نے ہمیں کافی فیس بک پہ مزید کچھ لوگوں نے بھی، راشد محمود ہیں، نوید اسلام ہیں، انیس الرحمان ہیں، اور ایک کمنٹ جو ہے وہ بانٹ کے کھانے کے حوالے سے کسی نے لکھا کہ پہلے لوگ بانٹ کے کھاتے تھے، آج کل ڈانٹ کے کھاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں اور کھانے کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو ڈانٹ جو ہے نا پڑتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہومیوپیتھی کا بانی تھا نا ڈاکٹر ہانیمن، جی، اس کی جو بنیادی تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جب سوچ میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کی باڈی پہ پڑتے ہیں. تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ جو ہومیوپیتھی کی دوا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریفائنڈ ہوتی ہے. تو وہ اس کی تھیوری یہ تھی کہ ہم نے اس کو اتنا ریفائن کرنا ہے، یہ مادی چیز سے تو مادے کا علاج کیا جا سکتا ہے نا، تو یہ چونکہ بنیادی خرابی جو ہے وہ سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ دوا جو ہے نا یہ اتنی ریفائن ہونی چاہیے کہ یہ انسان کے دماغ پہ بھی اثر کرے. تو اس لیے اس کو وہ بہت زیادہ ریفائن کرتے ہیں. مطلب ہے کہ دیکھیں جو آج کل جو ہے نا پوری دنیا میں 3 طرح کے طریقے علاج ہیں، اور بھی ہیں زیادہ تر، لیکن جو زیادہ تر ہیں وہ ایک ایلوپیتھی ہے، ایک ہومیوپیتھی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ یونانی ہے جس کو دیسی کہتے ہیں. اچھا ان تینوں کا جو سورسز آف میڈیسن ہے اٹ از آلموسٹ دی سیم. پلانٹ سے، یعنی پلانٹ سے لیتے ہیں، منرل سے لیتے ہیں، یا مختلف جگہوں سے لیتے ہیں. تینوں کا جو سورس آف میڈیسن ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو میڈیسن کی تیاری ہے وہاں پہ یہ تینوں چیزیں ڈفر کرتی ہیں. اس کی مثال میں ایسے دوں گا، جیسے آپ نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ جوشاندہ لے کے آتے ہیں. تو جوشاندہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہربز ہوتی ہیں، اور مطلب ہے کہ اس میں اناب ہے، اس میں ملٹھی ہے، یا اس میں اور چیز. آپ اس کو بوائل کرتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں، مطلب اس کو را فارم میں پی لیتے ہیں. تو یہ یونانی میڈیسن ہو گئی. ہومیوپیتھی میں اس کو ریفائن کرتے ہیں. ریفائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو فرض کرے کہ آپ نے جو شاندہ بنایا وہ 1 گلاس ہے، وہ کہتے ہیں اس 1 گلاس میں 10 گلاس پانی شامل کرو، اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے اس کو جھٹکے دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے 1x. پھر اس کا 1 گلاس لے لیں، اس میں 10 گلاس اور شامل کریں اور اس کو ایک خاص طریقے سے جھٹکے دیتے ہیں، اٹ بیکمس 2x. تو اس طرح سے کرتے کرتے وہ 6x تک جاتا ہے، 30 تک جاتا ہے، 200 تک جاتا ہے، 1m تک جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بائی دی ٹائم اٹ گوز ٹو 30x یا اس سے بھی آگے، تو اس میں جو مٹیریلسٹک جو مادہ تھا وہ تو باقی نہیں رہتا. تو لیکن ایلوپیتھی میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو شاندہ آپ نے بنایا تھا تو اس کو وہ پھر مطلب ہے کہ اس کو مزید بوائل کر کے اس کا جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ کر دیتے ہیں، اور جو باقی چیزیں اس کی بچتی ہیں اس کو وہ ٹیبلٹ کی شکل میں یا کیپسول کی شکل میں وہ بنا کے دے دیتے ہیں. مطلب تینوں کا ریسورسز ایک ہی ہے، لیکن اس کی پریپریشن آف دی میڈیسن جو ہے دیٹ از ویئر دے ڈفر. اور یہاں سے ایک بات وہ جو شروع آپ نے کی تھی، مجھے وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ مچھلی جو ہے وہ سب سے پہلے سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے،
مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دماغ میں آپ کے جو کچھ چل رہا ہے اصل میں وہاں سے جو ہے وہاں سے پورے بدن میں. اب اگر انسان کو دیکھیں تو وہ وہی والی بات تھی کہ ہمارے یہ خیالات جب نکلے ہیں اور پھر وہاں سے تو وہ بھی جو روحانیت کے یعنی اس طریقے میں ایک ہم چلو روحانیت کا طریقہ علاج بھی کر لیتے ہیں. اور اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کے روح کو لگتی ہے روحانی طور پہ. مثلا شاید پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا، ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے من کی دنیا میں اس کا ذکر کیا کہ جو باہر کی جو ریسرچ ہے کہ جی ہماری انسانی جو باڈی ہے اس کے گرد رنگوں کا ایک خاص حالہ ہوتا ہے، اور اس حالے میں جب کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے. تو اس سے کلرز تھیراپی کا بھی ایک جو ہے نا وہ انہوں نے ایک چیز نکالی. یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی جتنی آپ کی روح جو ہے وہ صاف ہوگی، پیور ہوگی، لطیف ہوگی، تو وہ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے. اور پھر اس طریقے سے تو وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اصل میں پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ توانائی کے طاقتور یونٹ ہیں. ان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ کسی ایٹم بم سے بھی بعض اوقات جو ہے اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہو جانا ہے، اللہ خیر کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے سے جو ہے وہ میرے جو بیماری ہے اس میں مجھے تکلیف میں کمی ہوئی ہے. وہ جو ان کے دیکھے سے جو آ جاتے ہیں منہ پہ رونق، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. لیکن ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جب انسان یہ ذہنی طور پہ کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. مگر اگر وہ امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا بھی کرتا ہے. یا ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیات کے ساتھ جو ہے، جیسے سورہ الرحمن جو ہے اس کو آپ یعنی بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ ڈاکٹر سے بھی ہم نے سنا، میری سسٹر کو مسئلہ ہے دل کا تو ہم ان کو بھی سنواتے ہیں، سورہ الرحمن سنواتے ہیں. تو اس کے بھی جو ہے وہ اثرات ہیں. بلکہ اس میں یہ بھی انہوں نے کہا گیا کہ قریب پانی رکھ لیں، کیونکہ جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پانی کے جو اس کے اندر اس کی کوئی خاص ترکیب ہے یا کرسٹلز ہیں ان میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو ہم یعنی ظاہر ہے ایک مادہ ہے اور ایک جو ہے وہ ایک روح ہے یا جسم ہے، روح ہے. تو ہم اپنی روح کو جتنا اس سے پاک کر لیں گے، آلائشوں سے پاک کر لیں گے، جتنا لطیف کر لیں گے. اور ظاہر ہے کہ روح جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بیماری کے لیے، پریشانیوں کے لیے اور اس طرح کی جو ہماری ڈسٹربنس ہے اس میں ایک بہتر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز ہو سکتی ہے. سر شکر گزاری کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر گزاری کا ایک جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان لوگوں میں تقسیم کرو جن کو نہیں دی. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجارت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک دیتا ہے. تو ہم اللہ سے تجارت کرنے کا کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ہم بنا لیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے، اللہ نے اگر آپ کو نالج دیا، آپ کو دولت دیا ہے، اس لیے کہ جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے وہ تو وارثوں کا ہے. آپ نے وہی کیا جو اپنے اوپر استعمال کر لیا، بجائے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال کے اپنے جسم کے اوپر بیماریاں خریدنے کے بہتر ہے کہ کم کھائیں، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اپنے گھر کے نوکروں کو، کم از کم جو آپ کے امیڈیٹ گھر کے ہمسائے ہیں ارد گرد، 40 تو نہیں 4 ہمسائے جو گھر کی دیوار جن کے ساتھ ملتی ہے آگے سامنا، ان تک ہی بانٹنے کی عادت ڈالیں. نوکروں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت غلط قسم کا سلوک ہوتا ہے. اور پھر سیلاب کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے کہا تھا، تو آسانیاں دیں اور کوشش کریں کہ اپنا ہاتھ، یہ جو ہمیں گاربیج پھینکتے ہیں نا، یہ جو پلاسٹک کا استعمال ہے بیجا، وہ بھی نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ڈرین کلاگ ہو جاتے ہیں. تو کم از کم ہم ایک عادت سچ بولنے کی ڈالیں اور ہر جگہ کوڑا نہ پھینکیں، خاص طور پہ پلاسٹک کا کم استعمال کریں تو ہم سیلاب کی تباہیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. صحیح ہے، بہت بہت شکریہ. کچھ مزید لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. دانشور خان، بڑا مزے کا نام، کسی نے ہمیں پسند کیا پروگرام کو. علی رضا ہیں،
نعیم انور ہیں اور سردار افضل ہیں. بہت بہت شکریہ ان تمام خواتین و حضرات کا جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں, ہماری نشریات کو پسند کرتے ہیں. پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا, اور وہ لوگ جو پروگرام نہیں سن پائے یا کوئی حصہ مس کر چکے ہیں تو فیس بک کے آرکائیو میں یہ موجود رہے گا, آپ کسی بھی ٹائم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے اسٹوڈیو سے. اللہ حافظ.